अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। वफाकी बजट आ गया और मेरा ख्याल है अब तक आपका दिमाग भी सुन हो गया होगा सुन के। जीडीपी, डेफिसिट, इतने ट्रिलियन, इतने बिलियन। हम आज का प्रोग्राम बड़ा सिंपल रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपकी मेरी बड़ी सिंपल सी ज़रूरियात हैं। ये बजट से क्या होगा? क्या महंगाई बढ़ेगी, कम होगी? क्या नौकरियाँ बनेगी? क्या इकॉनमी आगे चलेगी? क्या बिजली का क्राइसिस ख़त्म होगा? क्या आपकी मेरी ज़िंदगी बेहतर होगी? क्या हमें टीके लगेंगे कि हम कम होगा? क्या बेहतरी होगी? ये नहीं, बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट बहस करेंगे। और इसमें आज हमने पैनल के लिए से ऐसा रिक्वेस्ट किया है कि जिसमें एक पॉलिटिशियन हो, एक प्योरली डिस्पैशनेट किस्म के क्रिटिकल एनालिस्ट हो और एक बिजनेसमैन भी हो, ताकि हमें तीन जाविया आ जाएं। बाकी जो भुगतना है वो तो हमने भुगतना ही है। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं असद उमर साहब, पीटीआई के सीनियर लीडर, अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं मैन विदाउट पोर्टफोलियो बट इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर हिज पार्टी, और इकनॉमिक्स का भी अच्छा नज़र रखते हैं। इनके साथ मौजूद है डॉक्टर इशफाक हसन, our फेवरेट एनालिस्ट, और बड़ी सीरियस किस्म की बेदर्दी से ये अपने तज्जिए पेश करते हैं। और हमें बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए जमाल अंसारी साहब को भी हम थोड़ी देर के लिए शब्द साथ शामिल करेंगे। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिसको आप कहते हैं सेठ टाइप आदमी हैं। इनसे भी पूछेंगे कि क्या हाउ दे लुक एट द न्यू बजट और क्या इनके ख्याल में होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करते हैं। सबसे अच्छी बात, सबसे बुरी बात और क्या बेहतरी होगी? बिकॉज अभी तो सबको हमें ये सुन के एक खौफ सा आ गया है। जो जीएसटी को 16 से 17% कर दिया है, वो कहते हैं कि वही इनडायरेक्ट टैक्सेशन, वही महंगाई। और एमक्यू वालों ने तो कह दिया जी ये 5% से ज़्यादा बढ़ेगी महंगाई, 1% टैक्स नहीं है। मेरे ख्याल में महंगाई को ऑलरेडी बिल्ट इन किया गया है, क्योंकि इस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट है वो कोई 5-5.25% पे है और टारगेट किया गया है 9% एवरेज फॉर द ईयर 2013-14 जिसका बजट पेश किया गया है। तो 9% एवरेज का मतलब ये है कि दिस मस्ट गो समवेयर 13-14% पे। अगर इन्फ्लेशन जाएगा 5 से शुरू करके तो कहीं पर हम बीच में आएंगे ना, 9% पे आएंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये बिल्ट इन इसमें किया गया है कि इसका कुछ इन्फ्लेशनरी भी इम्पैक्ट होगा। इसमें जो आपने अच्छी और जो बुरी बात का जिक्र किया है, अच्छी बात यह है कि एक्सपेंडिचर रेस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है और ये इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू जिसे कहते हैं, क्योंकि पिछले साल से और इसमें कोई सिर्फ 14 बिलियन का इजाफा किया गया है। और वो कह रहे हैं अगले साल भी उसको हम यहीं पे कैप करेंगे, अगला साल भी हम यहीं पे रोकेंगे। अच्छा, इसमें देखें कि इस एक्सपेंडिचर में अगर सिर्फ 14 बिलियन का इजाफा है तो तरक्याती प्रोग्राम में बहुत मैसिव उसमें इंक्रीज़ किया गया है 200 बिलियन के करीब। तो कहीं पर बहुत मैसिव कट भी हुआ है। तो जो मेरा तजुर्बा है कि जो चीज़ें बजट में रखी गई हैं, अगर उसको स्ट्रिक्टली ऑब्ज़र्व किया जाए और वो टारगेट अचीव की जाए तो मेरे ख्याल में ये बजट डेफिसिट का टारगेट जो है 6.3% ऑफ जीडीपी कमिंग डाउन फ्रॉम 8.8% जो इस साल का है, ये मेरे ख्याल में ठीक एडजस्टमेंट है। क्योंकि दुनिया ने ख़ासकर ग्रीक और ट्रेजरी के बाद ये सबक सीखा है कि बहुत ज़्यादा शार्प एडजस्टमेंट अगर आप करेंगे तो ह्यूमन जो मिजरीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो यू हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड स्टेबलाइजेशन। लेकिन असद ये बताएं, ये बड़ी बात हो रही थी मैनिफेस्टोज में, हम आएंगे टैक्स बेस बढ़ाएंगे। हमें टैक्स बेस तो बेस बढ़ती नज़र नहीं आती। अलबत्ता ये नज़र आया कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका जो है टैक्स रेट 35 से 30% हो गया, और जो इंडिविजुअल है उसका 35% चला गया 22 से मैक्सिमम पे। तो ये उल्टी गंगा बह रही है। फिर हमने कोई ज़रूरी टैक्स टोटल डाल दिया, सूबे जो कहेंगे हम उसमें बात मान लेंगे, और आगे हम बात करेंगे। और तो और अगर आप बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस पर भी आपको टैक्स ठुक गया। तो क्या है ये? फिर आम लोगों के लिए इसमें रिलीफ क्या है? जी, इसमें एक तो जो डॉक्टर साहब ने पहले कहा था, मैं उसको क्विकली उस पर कमेंट कर दूं। ये 2.5% की जो एडजस्टमेंट है, फिस्कल जो खसारा है उसके अंदर जो कमी की बात की गई है, तो आईएमएफ के साथ जो डिस्कशन चल रहे थे उसमें आईएमएफ ने जो प्रायर एक्शंस मांगे थे उसमें से 1-2.5% खसारे में कमी थी। तो एक तो पहली नज़र में ही कुछ नज़र आता है कि आईएमएफ के साथ आगे कुछ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, इफ आई गेट यू राइट, कि बजाय इसके कि कल को ये लगे कि आईएमएफ के कहने पे हमने ये शराइत मानी है, आप आईएमएफ की एक्सपेक्टेड शराइत पहले बजट में डाल गए ताकि आप जा कहेंगे जी हमने तो आईएमएफ के साथ
کوئی سخت شرائط نہیں مانی. یہ مطلب ہے جی, مطلب یا بات ہوئی بھی ہے یا بات اگر نہیں ہوئی ہے تو اینٹیسپیشن کے اندر وہ ہوا ہے. تو ایک تو اس میں یہ چیز نظر آ رہی ہے. دوسری, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, بالکل صحیح الفاظ استعمال کریں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں صرف ڈاکٹر صاحب اگر آپ دیکھیں جو لون انکریز ہوئی ہے, جو قرضوں کا بوجھ بڑھا ہے اس سال کے اندر, اور جو اگلے سال میں پھر بڑھنے کے لیے جا رہا ہے, 500 ارب روپے تو بھی آپ اٹھانے والے ہیں صرف سرکولر ڈیٹ کے. اگر آپ صرف وہی دیکھ لیں نا کہ اس کی انکریز جتنی آئے گی, تو یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کہاں سے میٹ ہوگا. جو ریونیو میجر لیے گئے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. میرے سب سے پہلے میں دیکھ ہی اس طرف رہا تھا, کیونکہ آپ کو اگر دیکھا اور نوٹ کیا, پچھلی جب سے الیکشن ہوا ہے میں تو بار بار بولتا تھا کہ حکومت کو یہ وقت ہے مشکل فیصلے کرنے کا, اور نئی پارلیمنٹ کے اندر آئے میں اپوزیشن سے بھی آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے. مجھے وہ کہیں نظر نہیں آئے. صرف مشکل فیصلہ جو عوام کے لیے مشکل ہے لیکن شاید سیاستدانوں کے لیے آسان ہوتا ہے لینے کا, کہ وہ انہوں نے سارا بوجھ اٹھا کے واپس پھر وہی مڈل کلاس اور عوام کے اوپر ڈال دیا. جی ایس ٹی, میں تو بالکل شاک ہو گیا ہوں سن کے, بیکاز جب یہ پہلے خبر آ رہی تھی میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی ایس ٹی سب ایگری کرتے ہیں کہ جی ایس ٹی 16% بہت زیادہ ہے اور اس کو ایسا ایسا کم لے کے آنا چاہیے, اس کو بڑھا دینا تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیا کیا. اس کے علاوہ جتنے ٹیکسز کی بھی بات ہوئی, یہ سارے وہی ود ہولڈنگ ٹیکسز, وہی ٹرن اوور ٹیکس, یعنی ریاست جس کو ہم ٹرن اوور ٹیکس کہیں, ود ہولڈنگ ٹیکسز, اور عوام سے ہم بات کر لیں یہ بیسکلی انڈائریکٹ ٹیکس ہے, نام مختلف ہے عوام کے اوپر. آخر میں اس کا پیسہ جو ہے عوام کی جیب سے نکلنا ہے. ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ یا تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں طاقتور سے جا کے سیدھا اس کی آمدنی پہ ٹیکس لے سکوں, یا میں یہ کرنا نہیں چاہتا. تو میری آمدنی کا سارا دار و مدار جو ہے وہ وہی رہے گا مڈل کلاس اور عوام کے اوپر, جس کو میں پہلے جھونکتا آیا ہوں اسی کے اوپر میں. طاقتور کو تو ہے نا, کارپوریشنز کو انہوں نے ٹیکس چھوٹ انہوں نے ٹیکس کم کر دیا, تو بڑے کارپوریشنز کے لیے بڑی اچھی خبر ہے جی اس کے اندر. یہ تھا جمال انصاری صاحب کو ایک سیکنڈ لیتے ہیں. جمال صاحب یہ بتائیں, یہ ٹیکس, یہ جو بجٹ ہے, یہ ہمیں نظر آیا کہ بڑے کاروبار کے لیے تو بڑا اچھا ہے, ان کے لیے بڑے انسینٹیو ہیں, اب آپ کے ٹیکس بریکس والے زونز بھی آئیں گے, سب کچھ آئیں گے. عوام کے لیے تو یہ پھر وہی انڈائریکٹ ٹیکسیشن آ گئی ساری. اکانومی کو کوئی جمپ سٹارٹ, کک سٹارٹ ملے گا اس بجٹ سے؟ مالک ویری ڈس اپوائنٹنگ. اس میں ڈار صاحب کی میں نے تقریر سنی, اس میں بہت جوش تھا بٹ سبسٹنس نہیں تھا. یا آپ کے پاس بڑے دانا لوگ بیٹھے ہیں. آئی ایم این انجینئر اینڈ این انڈسٹریلسٹ. میں ایک پروڈکشن ہاؤس رن کرتا ہوں, میں باقی چیزیں میں دیکھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو جاب کریشن اور اکانومی کو جمپ سٹارٹ کرنے کی ضرورت تھی. ہمارے ملک کو اور قوم کو بے انتہا چیلنجز کا سامنا ہے. کوئی حکومت, کوئی انڈیویجول, کوئی انسٹیٹیوشن ان سب کو ایک وقت میں اٹیک کر کے نہیں جیت سکتا. آئی ہیو بین سیئنگ آن یور فورم اینڈ آئی تھنک موسٹ پیپل ایگری ود می کہ صرف پاور سیکٹر شارٹیجز کی وجہ سے 5% تک جی ڈی پی ایروژن ہے. اگر یہ سیریس ہوتے اور ان کو صحیح ایڈوائز ملتی تو ایک سیکٹر کو اٹیک کرتے, اور وہ تھا پاور جنریشن, اور اس کو فکس کر دیں, جی ڈی پی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. ان کے جتنی بھی ریگریسو ٹیکسیشن ہے, جیسے اسد نے کہا, جب تک آپ ان کو ختم نہیں کریں گے آپ کا ملک اسٹریم لائن نہیں ہوگا. اور جہاں تک یہ خوف ہوتا ہے کہ جی آئی ایم ایف ہے, یہ دیکھیے کنٹریز آر ناٹ کارپوریٹس, کنٹریز ڈو ناٹ گو بینکرپٹ لائک کارپوریٹس کو. ملک موجود رہتے ہیں. ساؤتھ امریکہ میں بہت سارے ایگزامپلز ہیں, ارجنٹینا ہے, برازیل ہے, کولمبیا ہے, دے آل ریکور ایز لانگ ایز آپ اپنے فنڈامنٹلز ٹھیک کرتے ہیں, اپنی پروڈکٹیوٹی انہانس کرتے ہیں, لوگوں کو سیکیورٹی دیتے ہیں, ان کو امید دیتے ہیں. مجھے تو اس بجٹ میں کوئی امید نظر نہیں آئی, مجھے اس بجٹ میں کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آئی. ایجوکیشن کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے, پاور کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے. آپ بورو کر کے 400-500 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ اتار دیں گے, جو پیچھے بلیڈ ہو رہی ہے اس کو کوئی نہیں روکنے جا رہا. وہ پھر بن جائے گا, سال کے بعد پھر 500 ارب روپیہ ہوگا, پھر کیا کریں گے؟ جو چوری ہو رہی ہے, جو انفیشنسی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, آپ نے بھی سرکولر ڈیٹ پہ بڑا بولے, آپ نے کہا کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے نوٹ چھاپنے کے, بیکاز آپ نے کہا کہ 410 کے ڈپازٹس آئے بینکس میں, 700 کچھ ارب کے آپ پہلی لون لے چکی گورنمنٹ, تو 500 ارب آئے گا تو وہ نوٹ چھاپنے سے ہی آئے گا. آپ نے جی ایس ٹی لگا دیا, آپ نے ٹرن اوور ٹیکس وغیرہ منیمم ٹریڈرز وغیرہ پہ 1% لگا دیا, آپ نے ویریس ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیے, پھر جب آپ یہ ٹی بی ایلس نکالتے ہیں, نوٹ چھاپتے ہیں, تو یہ تو جو مہنگائی ہے, یہ تو مہنگائی کہیں سے کہیں جائے گی. یہ اس میں جیسے میں نے کہا کہ اس میں کافی
یا تو ٹائم نہیں ملا ان کو پراپر اس کو ایکسرسائز کرنے کا، کیونکہ اس میں زیادہ برین اسٹارمنگ شاید نہیں ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بجٹ ہے، یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ فیڈرل منسٹر یا گورنمنٹ کے کہ ہمارے پاس 4 دن نہیں تھے تو بجٹ نہ کرتے، 2 دن آگے کر لیتے۔ بجٹ کا پروسیس شروع ہوتا ہے فیبروری مارچ سے، تو یہ تو آئی ہیں جون کے مہینے میں، تو یہ میں ایک بینیفٹس آف ڈاؤٹ دینے کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک یہ 500 بلین کی بات ہے نا، یہ تو ہوگا، کیونکہ اس میں ٹریجری بل کے ذریعے سے اگر کریں گے تو کمرشل بینک نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ریورس اوپن مارکیٹ آپریشن کر کے اسٹیٹ بینک کمرشل بینک کو دے گا۔ ڈالر اب اور اوپر جائے گا؟ ڈالر کا اس سے اتنا زیادہ ڈائریکٹ لنک نہیں ہے، ڈالر کا تعلق جو ہے وہ اس سے ہے جو ڈیٹ کرائسس جو ہمارے سامنے ہے، کہ امیڈیٹ پیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے اگر نہیں ہوں گے تو اس کا امپیکٹ تو ایکسچینج ریٹ پہ پڑ سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک کمرشل بینک کو دے گا، اور کمرشل بینک پھر وہ ٹریجری بل میں وہ پیسہ انویسٹ کر دے گا، 500 گورنمنٹ کا مل جائیں گے، تو بیسیکلی اٹ از اے کائنڈ آف اے پرنٹنگ آف نوٹس ہی ہوگا۔ تو انفلیشن تو ہوگی نا پھر اس کا، اسی لیے میں نے کہا نا کہ وہ بلٹ ان کیا گیا ہے نا انفلیشن، کہ یہ بہت ریئر ہے کہ کوئی حکومت یہ کہے کہ اس وقت جو ریٹ آف انفلیشن ہے وہ 5.3 5.2% کے قریب ہے، تو میں اگلے سال ایوریج انفلیشن 9% پہ لے کر جاؤں گا۔ ایوریج انفلیشن 9 کا مطلب ہے کہ 9 سے اوپر جائیں گے اور ہم 5 میں ہیں تو سم ویئر ان بٹوین آئیں گے، وہ 9 ہوگا نا۔ تو انفلیشن جو ہے ریئلسٹک ٹارگیٹ ہے، کر سکیں گے یہ؟ دیکھیں اس میں یا بینیفٹ ڈاؤٹ نہ دیجیے، یا اپنی بتائیں آپ کے خیال میں کر سکیں گے، ریئلسٹک ٹارگیٹ ہے کس چیز کے حوالے سے؟ یہ انفلیشن کا کہ 9 پہ؟ دیکھیں انفلیشن بہت ساری چیزوں میں پڑے گا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یہ 9 ایوریج ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، رہتا ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ سپورٹ پرائز تو نہیں بڑھائیں گے آپ، یہ جو آئے گا نا یہ سپٹمبر کے اکتوبر کے مہینے میں، تو یہ ممبر آف پارلیمنٹ جو ایگریکلچرسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے میاں صاحب پہ دباؤ ڈالنا ہے کہ جی بڑھاؤ، پھر وہ کریٹ کرے گا انفلیشن، اور یہ ٹارگٹ 9 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں ابھی سے وارن کر دے رہا ہوں، یہ جون کا مہینہ ہے اور سپٹمبر اکتوبر میں یہ چیزیں آئیں گی، اگر اس وقت بڑھایا گیا تو پھر یہ روٹی خود مہنگا کریں گے اور عوام اور چیخے گی، تو اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں میرے نزدیک جو ہے نا ریونیو کا ٹارگٹ تھوڑا ایمبیشس رکھا گیا ہے۔ پھر وہی ہم پرانی بات سنیں گے، بعد میں ریوائز ڈاؤن ورڈز ہوگا، نہیں ہو نہیں، سکا اس میں جی۔ اس کی امپلیکیشن بہت زیادہ ہے، سیریس اس کی امپلیکیشنز ہے، یہ میں بار بار بتاتا بھی رہتا ہوں، لیکن میرے خیال میں جیسے 4 سال سے 5 سال سے بتاتا رہا، کسی نے سنا نہیں، آج وہ سارے وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اس کی امپلیکیشنز یہ ہیں کہ ہم نے جو سی بی آر کا ریونیو رکھا ہے، ایف بی آر کا 2475 ارب روپیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مالی سال جہاں ختم ہوگا یہ 1960 یا 1970 کے درمیان میں کہیں ختم ہوگا، تو آپ 25 26 27% گروتھ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکانومی 4% سے 4.5% سے گروتھ کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے، اور 9% انفلیشن رکھ لیں، 13 13.5 14% اس میں ایڈ کر کے آپ رکھتے ہیں، تو یہ ایڈیشنل ٹیکس میجر جو ہیں وہ بہت میسو لینے پڑیں گے ٹو ارائیو ایٹ 2475۔ اس کی امپلیکیشنز کیا ہے؟ کیونکہ اسی 2475 کے بیسس پہ این ایف سی ایوارڈ کا کیلکولیشن ہوا ہے اور صوبوں کو ایلوکیٹ کر دیے گئے ہیں۔ وہ تو انہوں نے کچھ ان سے نہیں ہوگا، وہ تو انہوں نے نہ ان سے ریونیو ریز ہوگا، یہ تو ایف بی آر نے، آپ کو یاد ہے 13.5 لاکھ بندے کی ایک لسٹ بنائی تھی کہ جی جن کا طریقہ ہے وہ میں اس کی امپلیکیشن 7.5 لاکھ کی ایک لسٹ بھی بنا لی، کچھ نہیں ہوا۔ میں اس کی امپلیکیشن بتانا چاہ رہا ہوں جو بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے، کہ وہ ہم نے جو این ایف سی ایوارڈ اسی 2475 پہ کیلکولیٹ کر کے صوبوں کو بتا دیا ہے، صوبے جب بجٹ بنائیں گے تو ان کو یہ پتا ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے یہ ریسورسز ہمیں ملیں گے، وہ اسی حساب سے بجٹ وہ آئیں گے نہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان کو جو آپ نے بجٹ میں دیا ہے وہ آپ کو انشور کرنا پڑے گا، چاہے وہ 2475 کے بیسس پہ جو کیلکولیشن ہوئی ہے، یو ہیو ٹو انشور دیٹ۔ ایک وہ، اور 1% ہم خیبر پختونخوا کو دیتے ہیں وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے، وہ بھی 2475 کے بیسس پہ ان کو ہم نے دینا ہے۔ اگر یہ ریونیو میں شارٹ فال ہوا تو فیڈرل گورنمنٹ اپنی جیب سے دے گی بلوچستان کو بھی اور خیبر پختونخوا کو بھی،
تو کیا ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیفیسٹ اور بڑھ تو جائے. یہ تو خوش ہوں گے, تو خیبر پختونخوا میں حکومت میں ان کو تو پیسے مل جائیں گے. پھر ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ NFC ایوارڈ کے بعد فیڈرل فائنانس منسٹر کبھی یہ انشور نہیں کر سکے گا یہ بجٹ ڈیفیسٹ کے ٹارگٹ 6.3% جو رکھے گئے ہیں وہ اچیو ہو سکتے چلیں ہیں. اب تھوڑا سا ہم ذرا عوامی بات پہ آ جائیں, تھوڑا زیادہ ٹیکنیکل گفتگو ہوگی. 2-3 باتیں. آپ کی پارٹی نے اسد بہت سٹریس کیا ہوا تھا ایجوکیشن کے اوپر. اس بھائی تو یہ بھی آ گیا کہ 2 لاکھ کے اوپر جو فیس سال کی جس بچے کی دے رہے ہیں اس کے اوپر 5% کے کیا ود ہولڈنگ ٹیکس ماں باپ پہ ٹھک گیا. ایجوکیشن سسٹم ہے نہیں, پبلک سسٹم ہے نہیں کہ جہاں پہ میں جا کے اپنے بچے کو پڑھاؤں. پرائیویٹ سکولز پہ آپ نے کوئی سیلنگز نہیں رکھی ہوئی. تو اب اگر کوئی ایک مڈل کلاس کا آدمی جا کے اپنے بچے کو کسی نارمل سکول میں پڑھائے تو اب اس کو سزا مل رہی ہے اپنے بچے کو پڑھانے کی. یہ کیا نظام ہے جہاں پہ آپ پینلائز کر رہے ہیں بجائے سے کہ نظام کو ٹھیک کریں, وہاں لیپ ٹاپ شروع کر رہے ہیں, اور آپ کو کیا یہ سزا ملنی چاہیے؟ بالکل جی, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ یہ بیسکلی ایک ایڈمیشن ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جس سے ٹیکس مجھے وصول کرنا ہے اس سے میں ٹیکس وصول کرنے کے لیے یا میں اس قابل نہیں ہوں, میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے, یا میں کرنا نہیں چاہتا. تو آپ جو ہے وہ انڈائریکٹ میجر سے جا کے ٹیکس کلیکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بچہ جو ہے ہو سکتا ہے 2 لاکھ سے زیادہ کی فیس والا کوئی مڈل کلاس والے کا ہو جو اپنے بچے کی تعلیم بہت اہم سمجھتا ہے اور وہ پیٹ کاٹ کے بھی اپنے بچے کو وہاں بہترین تعلیم دلانے کی کوشش کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس میں ارب پتی بھی ہو جو کوئی ٹیکس نہیں دیتا ہے اور اس کا بچہ بھی وہاں پہ پڑھ رہا ہے. تو بجائے کہ اس ارب پتی کو جا کے پکڑیں جو ٹیکس نہیں دے رہا, اس سے سیدھا جا کے ٹیکس وصول کریں. سوال آپ نے جو پہلے پوچھا تھا جو یہاں پہ ہمیں نظر آنا چاہیے تھا, جس طرح میں ذرا سا ان کے پوائنٹ پہ واپس جاؤں گا, تقریباً جو آپ دیکھ لینا کہ جتنا ہونا چاہیے ٹیکس ایکسپیکٹڈ جو فنڈامنٹلز ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں ہوگا اس میں 200 ارب روپے کا فرق ہے. سو 200 ارب روپے کا اگر آپ نے فرق پورا کرنا ہے اور ٹیکسیشن میجر کوئی نہیں رکھنے سوائے اس کے کہ جو آپ نے GST ٹھوک دیا عوام کے اوپر جا کے, تو وہ جو ٹیکس نہیں دے رہے ان سے لینا ہے. اب یہ ہمارے بھی مینیفیسٹو میں, ان کے بھی مینیفیسٹو میں, اور وہ جو ڈاکٹر صاحب آپ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے تھے کہ 4 دن پہلے ہوا ہے, سر آپ تیاری کر کے ملک چلانے کے لیے آتے ہیں, آپ یہ نہیں کرتے کہ میں ایک دم سے کسی نے دھکا نہیں دیا کہ آپ حکومت میں آ گئے. کمرشل بریک لینا ہے, اس بریک پہ اس پہ بات ضرور ہم کریں گے کہ یہ جو گورنمنٹ کی بات آ رہی ہے بار بار کہ جی ہمیں وقت بڑا تھوڑا ملا ہے. مینیفیسٹو کا وقت تھا, الیکشن سے پہلے وقت, اور الیکشن سے پہلے سارے کہتے تھے ہم ہی آئیں گے, ہم ہی حکومت بنائیں گے. تو کیا یہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا ہوا تھا اور آگے وہی پرانے, وہی GST, وہی ریگریسو, وہی بچوں کی تعلیم کے اوپر ٹیکسیشن. اس پہ بات کریں گے کہ ہمارے ساتھ آج بجٹ ہوا ہے یا ہاتھ ہوا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ایک تو آپ کو سارے ابھی تک نقص ہی نظر آ رہے ہیں تمام میرے پینلسٹ کو. مجھے یہ بتائیں یہ جو اسد یہ PSDP بڑھا ہے, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, اس میں انکریز آئی ہے, یہ اکانومی میں ایکٹیویٹی لائے گا. انہوں نے ہاؤسنگ سکیمز بنا رہے ہیں غریبوں کے لیے, کوئی 1000 سکیمز ہیں 500 گھروں والی, وہ انڈسٹری کو سپرن کرے گا, موومنٹ کو. کافی چیزیں ہیں اس کے اندر, ایکسپینسز دوسرے کٹس ہو رہے ہیں ایکسپینسز کے. تو کیا اکانومی کو اسٹارٹ نہیں ملے گا ان چیزوں سے؟ نہیں, PSDP بڑھنا تو اچھی بات ہے. اس میں 225 ارب روپے انرجی سیکٹر سے ڈیل کرنے کے لیے لگا رہے ہیں. ابھی بھی میرے خیال میں PSDP میں ضرورت سے زیادہ مختلف چیزیں کرنے کی کوشش کریں, زیادہ فوکس رہتے ہیں انرجی کے اوپر تو اور بھی بہتر تھا. لیکن یہ تو بہت اچھی بات ہے. اسی طریقے سے اگر کرنٹ ایکسپینڈیچر بڑھ نہیں رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں مالک, ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہوگا کیسے. اور آپ اگر پچھلے بجٹس اٹھا کے دیکھ لیں, پچھلے 5 سال جو بجٹ اناؤنس, میں صرف پچھلے سال کی آپ کو کہانی سناتا ہوں. بجٹ اناؤنس ہوا, حفیظ شیخ صاحب نے اناؤنس کیا بجٹ, پوری فائنانس منسٹری ان کے ڈسپوزل پہ, انہوں نے کہا 1000 ارب روپے کا خسارہ ہوگا. ہم نے 2 دن کے بعد, 4 لڑکوں کی ہماری ٹیم تھی, ہم نے بیٹھ کے کام کیا. ہم نے اگلے 2 دن کے بعد پریس کانفرنس کی. ہم نے کہا جی ہم آج آن ریکارڈ جا رہے ہیں کہ 1700 ارب روپے سے کم خسارہ ہو ہی نہیں سکتا. 2000 ارب روپے خسارہ ہوا. سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹمنٹ تو بڑی اچھی ہے, لیکن وہ سٹیٹمنٹ اس وقت یقین انسان کو اس پہ آئے گا جب اس پہ کوئی کانکریٹ ہمیں سٹیپس نظر آئیں گے کہ جی یہ کرنے جا رہے ہیں, اس سے یہ ممکن ہوگا. وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو جو یہ بات پہلے جمال صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ایریا فوکس کر لیتے ہیں اور اس کو ہیویلی اٹیک کرتے وچ واز انرجی, تو پھر کیا فرق پڑتا؟ نہیں, میں نے جیسے کہا کہ زیادہ اگر انرجی پہ ہم فوکس ہے تو زیادہ چیزیں نہ کریں تو یہ بہتر ہے. اس وقت اتنی بری طریقے سے اکانومی افیکٹ ہوئی ہے, لیکن پھر بھی میں اس میں کریڈٹ دوں گا. 225 ارب روپے اگر اسپینڈ کر رہے ہیں انرجی کے اوپر, یہ بڑا اچھا قدم ہے, یہ اچھی چیز ہے. لیکن جو اوور آل میری اگر آپ آج سے پوچھیں, میں ابھی اگلے ہم 36 گھنٹے کے اندر پورا انالیسس کر کے آپ کو ڈیٹیل دے دیں گے. اگر آپ ابھی مجھ سے انالیسس پوچھیں, بجٹ ڈیفیسٹ اس سے زیادہ ہوگا, ریونیو کلیکشن اس سے کم ہوگی, کرنٹ ایکسپینڈیچر اس سے زیادہ ہوگا, اور اینڈ میں
پی ایس ڈی پی بھی کٹ ہوگا, جتنا اناؤنس ہوا اتنا نہیں ہوگا, اور قرضے بھی جتنے دکھائے جا رہے ہیں سے زیادہ لیے جائیں گے. جوال صاحب, آپ کے خیال میں کوئی اچھی چیز اس بجٹ میں جو ایز اے بزنس مین آپ کہیں کہ ٹھیک ہے اکانومی کے لیے بڑی اچھی ہے؟ ظاہر اکانومی بہتر ہوگی تو عام آدمی بھی فرق پڑے گا. مالک, آج سے کوئی 100 سال پہلے آئنسٹائن نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک ہی کام بار بار کریں اور ہر دفعہ ایک نیا رزلٹ ایکسپیکٹ کریں تو آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. تو یہ وہی چیز ہے, وہی آپ دوبارہ کرنے جا رہے ہیں, بار بار کرتے رہے ہیں اور بار بار کرتے رہیں گے جب تک یہی بیوروکریسی پیچھے پولیٹیشنز کو فیڈ کرتی رہے گی. دیکھیے, بجٹ بنانے میں اکاؤنٹنٹس بجٹ کبھی بھی نہیں بنا سکتے. بجٹ ایک ویژنری چیز ہے. ایک نیشن کا جب بجٹ بنتا ہے وہ بک کیپنگ نہیں ہوتی کہ 2 جمع ادھر سے آ گیا, ادھر سے آ گیا. ایک ویژن ہونا چاہیے. ویژن ہونا چاہیے ملک کے لیے کہ اکانومی چلے, ایکٹیویٹی ہو, پروڈکٹیوٹی انکریز ہو. پروڈکٹیوٹی میں انکریز کرنے کے اسکیمز ہیں, اسمال دیکھیے میرے میڈیم لونز ہیں 1 سے 20 لاکھ کے 1% اس کے نہیں سنیں میری بات, انٹرسٹ اس کے اوپر ہے, گورنمنٹ وہ سبسیڈائز کر رہی ہے. عورتوں کے لیے ڈیولپمنٹ سکیمز لائے ہیں, اس کے اندر کافی زیادہ ڈیولپمنٹ سکیمز بھی ہیں, یوتھ کے لیے بڑے اورینٹڈ پروگرامز ہیں. ایسی بات تو نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا چیزیں. دیکھیے مالک, بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے اگر کراچی جانا ہے تو آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں, ہوائی جہاز پہ بھی جا سکتے ہیں, گاڑی پہ بھی جا سکتے ہیں, بس پہ بھی جا سکتے ہیں. اگر پیدل جانے کا پروگرام ہے تو بہت اچھا ہے, آپ چل پڑیں یہاں سے, کراچی کبھی نہ کبھی پہنچ جائیں گے. آپ نہیں پہنچیں گے, آپ کے بچے پہنچ جائیں گے. یہ پروگرام ہے. جب تک آپ ملک میں انرجی ریلائبل, کنسسٹنٹ, افورڈیبل انرجی نہیں دیں گے کچھ نہیں ہوگا. اس میں کوئی آئنسٹائن کی ضرورت نہیں ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. دنیا کی کوئی اکانومی سب کچھ روک کے بس بجلی پہ کر دیتے. دیکھیے میرے حساب سے آپ کے پاس ڈاکٹر اشفاق صاحب بھی بیٹھے ہیں, آپ کے آؤٹ گوئنگ جو وہ تھے پلاننگ کمیشن کے چیئرمین, وہ بھی یہ آخرلے دن یہ اگری کر کے گئے کہ پاور سیکٹر کی کرائسس کی وجہ سے 5% جی ڈی پی کا لاس ہوا ہے. آپ اگر صرف پاور سیکٹر کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ہم 60 دن کے اندر ڈیٹ کلیئر کریں گے, 60 دن میں کلیئر کریں گے. سن لیں نا مالک, ہاں انہوں نے کہا ساتھ ہی ہم بورڈ چینج کریں گے, تمام افسران چینج کریں گے, اینڈ وی ول میک شیور کہ پرفارمنس کے تھرو آگے وہ چیزیں نہ ہوں جو پہلے ہوتی رہی ہیں. دیکھیے مالک, بورڈ سے یا اس سے نہیں, یہ پالیسی کے میٹرز ہیں, ریگریسو ٹیرف ریجیمز ہیں. جب تک ریگریسو ٹیرف ریجیمز رہیں گی, تھیفٹ ہوگا, انیفیشنسیز ہوں گی, چوریاں ہوں گی. جب تک یہ ہوتا رہے گا, کوئی بندہ جس کو مرضی آپ لے آئیں وہ یہ سرکولر ڈیٹ ختم نہیں کر سکتا. 400 ارب روپے کی تقریباً آپ کی پاور سیکٹر میں. جی سوری, کیا کہہ رہے تھے آپ؟ 400 ارب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ دیکھیے 400 ارب روپے کا تقریباً آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے. 350-400 ارب روپے کی آپ کی پاور سیکٹر سبسڈی ہے. It is twice that of your public sector development program. This is the biggest bleed on the economy. Fix it first. Forget about the rest. ٹھیک ہے 700 ارب روپے کو فکس نہیں کر رہے آپ, کبھی 2 روپے کی بات میں یہ کہنے والا تھا, یہ ساری چیزیں یہ ہے اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں, خاص کر نوجوانوں کے لیے بہت سارے ہیں, اور اس کے ساتھ انہوں نے 50% فیمیل کو بھی کہا گیا کہ اس انیشیٹو میں آپ رکھیں گے. یہ سارے اچھے ہیں بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ طبقے کو, نوجوان طبقے کو کافی بینیفٹ پہنچائے گا. ایشو صرف جو ہے نا, اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے. ٹھیک ہے, جو ریونیو کے ٹارگٹ رکھے گئے ہیں, ابھی میں ایک طرف کہہ رہا ہوں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے, دوسری طرف میں کہہ رہا ہوں کہ ریونیو کے ٹارگٹ ایمبیشس بھی رکھے گئے ہیں. تو میرے باتوں میں آپ کو تضاد نظر آ رہا ہوگا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ریونیو جو آئے گا اور اس کے جو ایڈیشنل میجرز لینے ہیں, اس میجرز کے ذریعے سے اتنے پیسے اکٹھے نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے, اکانومی جو جنریٹ کرے گی اپنے طور پہ, اگر میں 1970 کا بھی بیس لے لوں تو یہ 2226 بلین ریز کر سکتے ہیں. اس سے آپ 2240 بلین کر دیں ایٹ دا موسٹ. اتنا آٹونومس جسے انکریز کرتے ہیں کہ جی اکنامک ایکٹیویٹی جیسے چل رہی ہے اس سے آ جائے گا. اس کے اوپر جو ہے اگر آپ 100 بلین ایڈیشنل ٹیکسیشن لگا لیں تو 2326 ہو جاتا ہے. 150 بلین لگا لیں تو 2375 کے قریب ہو جاتا ہے. پھر یہی نہیں تھا جو کہ مینیفیسٹو میں بھی تھا کہ ہر انکم ٹیکس ہونی چاہیے. یہ یہاں پر میں ضرور کہوں گا کہ پی ایم ایل این کے مینیفیسٹو میں ہے کہ ہر وہ انکم irrespective of sources will be brought under direct tax net.
تو یہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ پہلے سال سے ہی اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی، تاکہ یہ جو باہر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے انٹرنیشنل کرٹیک ہیں ابھی، جس میں برٹش پارلیمنٹیرین کا میں ضرور ذکر کروں گا کہ جی وہ ہمارے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ٹیکس پیئر منی پاکستان کو دیتے ہیں جبکہ پاکستانی حکومت اپنے رچ اینڈ پاورفل کو ٹیکس نہیں کرتی ہے. تو یہ تانے ہم نہیں سنتے، ہم کہتے کہ یہ سب لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، انکم از انکم ارریسپیکٹو آف سورسز آف جنریشن. تو یہ اگر ہو جاتا تو یہ جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ ایمبیشس سے اور اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے، وہ پیسے بھی آ سکتے تھے یہاں پر. ابھی انہوں نے کہا کہ ہم 8% جو ہمارا ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے ہم اس کو 15% پہ لے جائیں گے 5 سالوں میں. تو کیا پھر یہ ٹیکس کا جو نیٹ ہے اس میں آ جائیں گے سارے؟ اور کیوں نہیں ہم لا سکتے ٹیکس میں سب کو؟ ابھی 8.9% ہے جی، وہاں سے 15% پہ لے جانا چاہتے ہیں. اور بہت اچھا آپ سوال کریں. دیکھیں پہلا ٹیسٹ ہی یہی ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے نا کہ وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دے رہے، جو واجب الادا ہے جن کے اوپر ٹیکس، جس کا ایف بی آر ہمیں 2 سال سے بتا رہی ہے، پوری ان کے پاس لسٹ بنی ہوئی ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ وہ کس جہاز میں ٹریول کرتے ہیں، کس ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، ان کا بچہ کس اسکول میں جاتا ہے، وہ گاڑیاں کون سی خریدتے ہیں، وہ کس گھر میں رہتے ہیں، ان کے پاس پراپرٹیز کیا ہیں. آپ جب تک ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا نہیں شروع کریں گے تو میں کیسے یقین کروں کہ بغیر کوئی نیا ٹیکس، کوئی نیا سیکٹر بھی نہیں آپ لے کے آ رہے ہیں. لیکن سوچ کے بات کیجیے گا. میری اطلاع یہ ہے آپ کے بڑے قریبی عزیز چیئرمین ایف بی آر آ رہے ہیں. سر میرے قریبی عزیز جو آئیں گے میں ان سے بھی یہی سوال پوچھوں گا کہ مجھے وہ گدڑ سنگھی بتا دیں کہ جس سے ٹیکس چور پکڑا بھی نہ جائے، کوئی نیا ایریا جو نیا سیکٹر ٹیکسیشن کے نیٹ میں بھی نہ لایا جائے، عوام کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ بھی نہ بڑھایا جائے، اور آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 15% ہوگا. اگر کوئی سائنسدان ایسا ہے جو مجھے یہ سمجھا سکتا ہے تو مجھے پلیز سمجھا دیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں 5 سال کی ٹرم ابھی شروع ہو رہی ہے، یہ وقت ہے مشکل فیصلے کرنے کا، ایکشنز لینے کا. اس وقت آپ کو پولیٹیکل سپورٹ بھی مل جائے گی. اس وقت مالک آپ کے لیے ایک پروگرام کر کے واہ واہ بھی کر دیں گے اگر آپ کوئی کام کریں گے. وہ نظر نہیں آ رہے وہ فیصلے جو منشور میں ان کے لکھے گئے تھے. گلوبل انکم کے اوپر ٹیکسز، یعنی کہ تمام جو بھی ذریعہ آمدنی ہے اس کے اوپر ٹیکس، وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہے. بجائے کہ جی ایس ٹی 16 سے 17 کے لے جانے کے کمپریہنسو ویلیو ایڈڈ ٹیکس انٹروڈیوس کرنا تھا، جس سے آپ کا ریونیو جنریشن پوٹینشیل زیادہ بڑھتا، بجائے کہ آپ نے اور بوجھ ڈال دیا لوگوں کے اوپر. تو وہ جو بیسک ڈیسیجن، اس کے علاوہ بھی صوبوں کے جب آئیں گے ٹیکسز تو پھر ہمیں نظر آنا چاہیے وہاں پہ پراپرٹی کے اوپر ایکشن نظر آنے چاہیے، ایگریکلچر انکم کے اوپر ٹیکس نظر آنے چاہیے. تو جب نہ پراپرٹی پہ وہ بات تو کی ہے وہ سیلز پہ کچھ کر رہے ہیں، وہ بیسکلی پروونشل ہیں، تو وہ ان کے فیڈرل کے اندر پرویو میں نہیں آتے، لیکن جو فیڈرل پرویو میں آتے تھے وہ بھی نظر نہیں آتے. چلے ابھی تو بحث شروع ہوئی ہے ٹیکس کی، ابھی ایک بریک لینی. بریک کے بعد میں چاہوں گا واپس جب آؤں تو میں تمام پینلسٹ سے چاہوں گا ناظرین آپ کے لیے کہ ہمیں کوئی 3 ایسی سجیشنز دیں جو ہم بھی گورنمنٹ کو دے سکیں کہ کیا ہونا چاہیے کہ واقعی یہ بجٹ جون سا ہے یہ ایک مفید ایک ڈاکیومنٹ بنے جس کا ہمیں فائدہ ہو، اور صرف یہ مور آف دا سیم نہ ہو. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ایک دو باتیں بڑی پریشان کر رہی ہیں، میں ان سے پوچھوں گا. میں نے کہا تھا کہ رائے سب سے لوں گا کیا کیا ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ جو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ 6 ملین اگر آپ کی 60 لاکھ کی سیلری ہے تو اس کے اوپر آپ 35% آپ ٹیکس دیں گے. یعنی کہ اگر میں پڑھ لکھ کر 60 لاکھ کما رہا ہوں تو میں ٹیکس دوں. وہی کام اگر میں ذمہ داری میں کر رہا ہوں، کوئی اور کاروبار کر رہا ہوں یا اس سے زیادہ بھی کما رہا ہوں تو میں ٹیکس نہ دوں. اگر میں غلطی کر رہا ہوں بچوں کو پڑھانے کی کیونکہ سکولز کا نظام نہیں ہے، پبلک سیکٹر اس قابل نہیں ہے، تو اس پہ میں علیحدہ پیسے دوں. تو لگتا ہے اس ملک میں پڑھے لکھے ہونا یا پڑھانا یہ ایک بڑی جلدی گناہ بنتا جا رہا ہے، بڑا مہنگا گناہ بنتا جا رہا ہے. لیکن وہ ایک جسٹ فار دا پاسنگ. جمال صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں 3 سجیشنز جو آپ کے خیال میں کیا ہونی چاہیے اس ملک کے لیے اور لوگوں کے لیے. مالک میں اس کو 4 میں بریک کروں گا. پہلے تو میں ایک آپ کو پوائنٹ کہتا جاؤں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی بات ہو رہی تھی. پنجاب کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو از ہاف آف دا نیشنل ایوریج اینڈ دیٹ از بیکاز آف نان ٹیکسیشن آف دی ایگریکلچر سیکٹر. اس کے بعد جو 3 چیزیں آپ نے مجھ سے مانگی، سب سے پہلی چیز تو میں کہوں گا کہ ریڈیوسڈ گورنمنٹ. گورنمنٹ نیڈس ٹو گیٹ آؤٹ آف دا وے اینڈ لیٹ دی انڈسٹری اینڈ دا کامرس ٹیک چارج. اگر میں پاور خریدنا چاہتا ہوں اور ایک بندہ مجھے پاور بیچنا چاہتا ہے، وائی ڈو آئی ہیو ٹو گو ٹو گورنمنٹ ٹو فکس ٹیرفس اینڈ ریٹس اینڈ پروسیجرز. نمبر 1. نمبر 2 پہ میں آؤں گا کہ پاور سیکٹر کو آپ فکس کریں اور اس کی سپلائی گارنٹی کریں لوور طبقے کو، سب سے پہلے چھوٹے بزنسز کو، چھوٹے کارپوریشنز کو اور چھوٹے گھر والوں کو.
امیر آدمی بڑی انڈسٹری جنریٹر لگا سکتا ہے, غریب آدمی کیا کرے گا؟ اس کو یو پی ایس سی نہیں چارج ہوتا, اس کو پاور پہلے گارنٹی کرے. اچھا, اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ فیول کو بی ٹی یو بیس پرائسنگ پہ خدا کے لیے لے کے جائیے. آپ نے گیس کو سبسڈی دے دے کے لو پرائس کر کے آپ کے ملک سے کوئلے کو ایلیمنیٹ کر دیا انٹو دی پاور سیکٹر. دنیا میں کوئلہ 1/3 آف دی انرجی ونڈو ہے, پاکستان میں اٹس نیگلیجبل. اور فائنل چیز جو میں کہوں گا, جو میرے حساب سے نمبر 1 پرائرٹی ہونی چاہیے گورنمنٹ کی آفٹر فکسنگ دی پاور سیکٹر از ایجوکیشن. جب تک آپ اپنے ملک میں ایجوکیشن کو ایک نیشنل ایمرجنسی اور پرائرٹی نہیں بنائیں گے, آپ کا یہی برا حال رہے گا, آپ جو مرضی کر لیجیے. تو میرے حساب سے اگر پاکستان کو آپ نے کہیں لے کے جانا ہے تو یہ 4 چیزیں گورنمنٹ کو کرنی پڑیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کہ ٹیرف ڈفرینشل کے حوالے سے کوئی 138 بلین رکھا گیا, پاور سیکٹر کی بات کر رہا ہوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاور ٹیرف بڑھایا جائے گا, اور شاید کل فائنانس منسٹر نے بھی یہ بات کی تھی کہ 5 سے 6 روپیہ فی یونٹ بجلی کی قیمت بڑھانی ہوگی. تو میں آپ کے پروگرام کے تھرو سے میں ڈار صاحب سے ذرا یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ریویو کر لیں, کیونکہ امپیریکل ایویڈنس یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی حکومت وقت نے پاور ٹیرف کو بڑھایا ہے, ریونیو کلیکشن کم ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے نا, یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ٹیکس ریٹ آپ بڑھائیں گے, آج آپ ٹیکس دے رہے ہیں, کل آپ ایویڈ کریں گے ٹیکسز. آج میں بجلی کا بل دے رہا ہوں, کل میں لائن مین کے ساتھ سیٹنگ کر لوں گا اپنی. یہ میں بالکل پبلک کی زبان میں بتا رہا ہوں. تو یہ ٹیرف کو بڑھا کر آپ ریونیو حاصل کرنا, یہ جو اکنامکس کے اصول کے بھی خلاف ہے. تو اس کو میں کہوں گا کہ دوبارہ اس کو ریویو کریں. تیسرا جو بہت بڑا اس میں ایک یہ چیز ہے وہ نان ٹیکس ریونیو ہے, جو 945 بلین رکھا گیا ہے. اس میں انشور کریں کہ یہ کوalition سپورٹ فنڈ یہ $1.8 بلین کے قریب اس میں رکھا گیا ہے نان ٹیکس ریونیو کی شکل میں. جتنی میری اطلاع ہے, امریکنز کا یہ کہنا ہے کہ جی جو پیسے تھے ہم نے پچھلے سال آپ کو دے دیے. آپ کی اطلاع بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, اب ہمارے کچھ آپ کا بچتا نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے, $1.8 بلین کے قریب ہم نے اگر اس میں رکھا ہے تو اس کو دوبارہ سوچیں, کیونکہ یہ پھر اوور آل ریونیو میں اثر ڈال دے گا. اسی طریقے سے اتصالات کے پیسے ہیں. میں پچھلے 5 سال سے بجٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ $800 ملین اتصالات کے پیمنٹس جو اس میں شامل ہوں گے, اور یہ بھی تقریباً آپ دیکھ لیں کہ یہ 70-75 بلین کے قریب یہ یہاں سے ہیں. ہو سکتا ہے کہ چونکہ یو اے ای کے ساتھ یہاں سے جو بھی بھاگتا ہے یا جدے جاتا ہے یا دبئی جاتا ہے, اس لیے وہ ناراض نہیں کرتے, وہ پیسے نہیں لیتا کوئی ان سے. یہ فیوچر میں یہ کہوں گا کہ شاید یا تو ایشورنس وہاں سے مل گئی ہے کہ ہم پیمنٹ کر دیں گے, یا مطلب میرا کہنے کا مطلب کہ اس کو انشور کیا جائے کہ یہ پیسے آ جائیں, اور اسی طریقے سے 3G جو لائسنس ہے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کو فروغ کر دیں. اس لیے کہ یہ تینوں میرے نزدیک انسرٹن سورسز ہیں, ہر سال بجٹ میں رہے ہیں. اللہ کرے کہ اس سال اس میں سب کامیابی ہو جائے, ورنہ 2009 اور 2010 میں. اور یہ ریورسل ہونا چاہیے GST کا 16% واپس. یہ میرا اپنا خیال ہے کہ جس طریقے سے ریئیکشن ہو رہا ہے گورنمنٹ ول ریکنسیڈر دس. اسد آپ کا میرے جی اور ایک چیز سوال اس میں ایڈ مجھے کر دیں, کیا یہ اسمگلنگ کو بھی انکریج نہیں کرتا, کیونکہ جو آپ کی لیجٹیمیٹ سورسز ہیں بیچنے کی, چیزیں کرنے کی, وہ مہنگی ہو رہی ہیں, اور اسمگلڈ سورسز میں تو کچھ نہیں ہوتا, تو ہم زیادہ انسینٹیوائز نہیں کرتے اسمگلنگ کو بھی؟ سر اسمگلنگ نہیں جی, بٹ وہ ٹوٹل جو بلیک اکانومی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہائی ریٹ آف ٹیکسیشن ہے اس چھوٹے سے طبقے کے اوپر جو ٹیکس نیٹ کے اندر آ گیا ہے, اور ٹیکس نیٹ سے باہر نکلنے کا انسینٹیو بہت بڑھ گیا. سو جتنا آپ بڑھاتے رہیں گے اتنا ہی انسینٹیو بڑھ جائے گا آپ کا چوری کے لیے. 3 جو چیزیں جی میرے خیال میں کرنی ہے, میرا پہلا آئٹم تو وہی تھا جو وہی آپ نے سب سے پہلے تو جناب GST کا انکریز مکمل طور پہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. اور یہ جو سارے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں نا, کہ آپ کے بچے کی فیس اور اس سے جو ٹیکس کا چوری کر رہا ہے اس کو جا کے پکڑے, اور یہ لوگوں کو, شریف لوگوں کو تنگ کرنا, اس کو ود ہولڈنگ ٹیکس کاغذیں جمع کرو, اور وہ آپ کو پتہ ہے آدھی سے زیادہ دفعہ جو ہے وہ کبھی کوئی ایڈجسٹمنٹ ویسی نہیں ملنی ہے آپ کو. سو ایک تو یہ ریورس کریں, یہ جو میجرز جو سارے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے میجرز دیے گئے ان کو ریورس کیا جائے. دوسرا
جو ڈائریکٹ پڑھانے پہ تو آپ کو ٹیکس ایگزمپشن ملنی چاہیے کہ آپ تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں, اس پہ تو آپ کو کریڈٹ ملنا چاہیے کہ ہم آپ سے آپ کے سامنے ندامت شرمندہ ہیں, ہم نادم ہیں آپ کے سامنے کہ ہم آپ کے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکے, آپ کو جا کے مہنگی مہنگی فیسیں دے کے پڑھنا چاہ رہا ہے, اس کے اوپر آپ کو مارنا نہیں چاہیے. دوسرا جو ہے, جو جیسے ان کے منشور کے اندر کمٹمنٹ تھی, جیسے ہم لوگوں نے بھی کہا, جو سب کہتے ہیں کہ جناب کسی بھی آمدنی سے جو آئے, کسی بھی سورس سے جو آمدنی آئے اس کے اوپر برابری کی بنیاد پہ ٹیکس, تو وہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن میجر یہاں پہ نظر آنا چاہیے. اور تیسرا, جیسے میں نے کہا کہ وہ شخص جو ملک میں ٹیکس دیتا ہے, اپنی آنیسٹلی ٹیکس دیتا ہے, اس کے لیے بھی, اور پاکستان کے جو سارے عوام ہیں جن کے لیے فلاح کے لیے کام کیوں کرنے, وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو وہ ٹیکس چور ہیں, جن کا سب ڈیٹا بیس کے اندر FBR کے اندر نام ہے, ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہو رہا. یہ 3 چیزیں میرے خیال میں ہائی لائٹ ہیں ٹیکس سے ریلیٹڈ, کیونکہ بجٹ کی ہم بات ہو رہی ہے, اکانومی میں تو اور بہت سارے اسٹیپس ہیں کرنے کے, بٹ یہ 3 چیزیں میرے لیے ہائی لائٹ ہے جو کرنے. لیکن کوئی انٹرسٹنگ آئٹمز بھی ہیں, مثلا ابھی ہائبرڈ فیول کی گاڑیوں کا تھا, انہوں نے کہا جی 1200 تک اگر لیں تو ٹوٹل آپ کو کوئی ڈیوٹی ویوٹی سب معاف, 18 سے 2500 پہ 50% بچ جائے گا, اور 1800 سے 2500 cc تک 25%. تو یہ تو اچھی چیز نہیں ہے. آپ ذرا یہ بڑی اچھی, بڑی مزیدار چیز ہے, میری تو میں ہنس رہا تھا اس کو سن کے, کہ مقصد ہوتا ہے نا, کوئی آپ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہائبرڈ گاڑیاں جو ہیں امریکہ وغیرہ میں کیوں پاپولر ہو رہی ہیں اس وقت, وہاں پہ ماحولیات کا بہت زیادہ پرابلم ہو گیا ہے, وہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, انسینٹیو دے رہے ہیں, تو ہائبرڈ گاڑی استعمال کی جاتی ہے, وہ آدھی فیول پہ چلتی ہے, آدھی جو ہے وہ بجلی پہ چلتی ہے. تو میرا تو پہلا سوال یہ ہے, ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں 4500 میگا واٹ ہم کول فائرڈ پاور جنریشن کرنے جا رہے ہیں, ہماری جو ترجیحات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں, وہ امریکہ والی ترجیحات نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ادھر ہم یہ انسینٹیوائزیشن کر رہے ہیں. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس بجلی کا سرپلس پیدا ہو گیا ہے کہ ہم بجلی سے گاڑیاں چلانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر. مجھے تو بالکل ٹائمنگ سمجھ نہیں ہے کہ اس میجر کی کیا لاجک ہے. یہ تو آپ انویسٹیگیشن کر کے بتائیں گے کہ یہ کس کی ایجنسی, کسی کی گاڑی کی خاص کسی کو ملی ہے یا ملنے جا رہی ہے, ہر قسم کے برانڈ پہ آ رہی ہے. ہائبرڈس کے اوپر ہے نا, ہر برانڈ میں, بٹ اونلی ان ہائبرڈس. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی دونوں سے, اگر یہ گورنمنٹ اپنے ٹارگیٹس مس کرتی ہے اس سال, یہ فائنینشیل اپنے ریونیو کے ٹارگیٹس, دوسرے جو انہوں نے اپنے کہا کہ ہم یہ پابندیاں لگائیں گے, سال بعد اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ہمارے پہ؟ سال تو بہت دور ہے. میں ہمیشہ اس پرنسپل پہ بلیو کرتا رہا ہوں کہ آپ اپنے ٹارگیٹ کو ذرا انڈر پچ کریں, کیونکہ جب آپ اوور پرفارم کریں گے نا تو اس کا ایک پرسپشن. لیکن وہ جو اصل بات کرتے ہیں کہ اصل میں یہ IMF کے لیے پری پیڈ پیکج بن گیا. نہیں, IMF کے لیے تو دیکھیں نا, یہ میرا پچھلا آرٹیکل بھی یہ تھا کہ ٹائم ٹو گو ٹو دی IMF, اور میرے خیال میں یہ حکومت نے کر لیا کہ جائیں گے یہ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جو پارٹی کے مینیفیسٹو میں ہے وہ IMF والے کہیں گے اسی کو آپ امپلیمنٹ کر دیں, تو وہ آپ پارٹی کے مینیفیسٹو کو بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں, پیسے بھی مل رہے ہیں آپ کو, تو یہ بچت کا بچت بھی ہے, انعام کا انعام بھی ہے. تو کم سے کم یہ جو تھا نا, انکم از انکم ارسپیکٹو آف سورسز آف جنریشن, ابھی اگر کر دیتے تو یہ بہت اچھا میسج آتا ہے یہ والا کہ نا دس گورنمنٹ از سیریس. یہ وہ جو اتنے زمانے سے لوگ کہہ رہے ہیں, دیکھیں کتنا خراب لگتا ہے کہ یہ اسد جو ہے یہ زراعت سے کما رہے ہیں پیسہ, اور میرے دوست ہیں کہتے ہیں سپر ٹیکس کر رہے ہیں, اب اس میں ہم یہ تو ایک ہم یہ ویسے عوام کو کلیئر کر لیں, یہ مثال دے رہے ہیں, میں زراعت سے کوئی پیسہ نہیں کماتا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اتنی پیسہ میں بھی کما رہا ہوں. ہاں, پڑھ لکھ کے کما رہے ہیں تو آپ پہ ٹیکس دے رہے ہیں, اگر بغیر پڑھے لکھے کر رہے ہیں. اور جس طرح جمال صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پنجاب کا ریونیو کلیکشن ہے وہ آدھے سے بھی زیادہ نیشنل ایوریج سے, بیکاز وہاں زراعت کا ٹیکس ہی کلیکٹ نہیں ہو رہا. تو یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے, اس کو ختم ہو جانا چاہیے. دنیا بھی اس کو باہر میں ہم پہ نظر رکھی ہوئی ہے, وہ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتی ہے, ملک کے اندر بھی لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اسد آپ کا, بہت شکریہ. ناظرین صاحب, 2 باتیں جو ہونی چاہیے جو نہیں ہوئی اس بجٹ کے اندر, ہر آدمی کو ٹیکس دینا چاہیے, جو وہ کماتا ہے اس کے مطابق اس کو ٹیکس دینا چاہیے. یہاں پہ کارپوریٹس بڑے بزنس کو انسینٹیوز دے دیے گئے ہیں, انڈیویجول کو اس کے بعد آئیڈیل یہ تھا کہ برابر کرتے تھے ٹیکس پیکٹ کم از کم, چلیں وہ بھی نہیں کیا. کم از کم اگر تعلیم نہیں دے سکتی گورنمنٹ کوالٹی کی, تو جو لوگ کوالٹی کی تعلیم دینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو, ان پہ تو ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. اگر نہیں پڑھا سکتے خود, ہمیں تو پڑھانے دیں. اگر خود ٹیکس کم از کم, جو ان کا ایک فرض ہے, ہر آدمی سے ٹیکس لیں, اور ہم ناک کو ادھر سے نہ پکڑیں, ادھر سے نہ پکڑیں, یہاں سے پکڑیں. اگر نہیں پاورفل گروپس کو پکڑ سکتے تو پھر مان لیں, and let the rule of law become a rule of jungle over here. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.